खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत जलाली ज़िंदा कदूस और उत्तम नाम में आप तमाम गवाही टेलीविज़न देखने वाले बहन भाइयों को पास्टर थिमोथियस अब्बास का सलाम पहुँचे और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको बरकत और कसरत की बरकत अता करे। मेरा दिल नहायत ही शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आज मैं खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को आप सब तक लेकर आया हूँ और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ खुदावंद के ज़बरदस्त अजीम खादम आली कदर जनाब रेवरेंड सरफराज विलियम साहब के लिए और इस चैनल के लिए। और मेरी दुआ है कि खुदा गवाही टेलीविज़न को और ज़्यादा अपने कामकाज के लिए इस्तेमाल करे ताकि हर घर में यसु मसीह के नाम की गवाही पहुँचे। आमीन। आज बाइबल मुक़द्दस की चंद एक अजीम सच्चाइयाँ मैं आप तक पहुँचाऊँगा। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो ज़रूर आप उसे मेरे साथ खोलिए। नए अहदनामा में लूका की अंजील के 22वें बाब की आयत नंबर 54 को हम पढ़ेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, लूका की अंजील 22वां बाब आयत नंबर 54 लिखा है, फिर वो उसे पकड़कर ले चले और सरदार काहिन के घर में ले गए और पतरस फासला पर उसके पीछे पीछे जाता था। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। सो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमने बाइबल मुक़द्दस में से एक ज़बरदस्त आयत को सुना। लिखा हुआ है कि पतरस खुदावंद यसु मसीह के पीछे था लेकिन फासला था। ये वो वक्त है जब हमारे खुदावंद यसु मसीह को मसलूब करने के लिए उस राह पर लेकर जा रहे थे जहाँ पर कई दुख और तकलीफ़ें खुदावंद यसु मसीह ने बर्दाश्त करनी थी। सो पतरस यसु मसीह के पीछे था लेकिन बीच में फासला था। अगरचे ये फासला बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन तो भी फासला था। और आज हम नहायत इख्तिसार के साथ गौर करेंगे कि खुदावंद से दूरी और फासला हमें किस हालत में ले जाता है। हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं बाइबल मुक़द्दस में कि जब पतरस इस फासले पर खुदावंद यसु मसीह के पीछे पीछे जाता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि पतरस खुदावंद यसु मसीह का इनकार करता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार उसका इनकार कर देता है। वजह और सबब यही थी कि इसके और खुदावंद यसु मसीह के दरमियान एक फासला था। फासला बहुत थोड़ा था लेकिन फासला था। फासला बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन फासला था। और ये फासला आज बहुत से ईमानदारों को, बहुत से ख़ानदानों को, बहुत से रिश्तेदारों को, इवन यहाँ तक कि मियाँ बीवी के दरमियान अगर फासला आ जाए तो ख़ानदान तबाह हो जाता है। चर्च में फासला आ जाए तो ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। रिश्तेदारी में फासला आ जाए तो रिश्तेदारी तबाह हो जाती है। रिलेशंस, आपके कॉन्टैक्ट्स टूट जाते हैं। वजह और सबब ये होती है कि फासला, और थोड़ा सा फासला एक वक्त आता है आपके और आपके खुदावंद के दरमियान एक बहुत बड़ी जुदाई की दीवार बना देता है। और इस फासले ने, हम जानते हैं बाइबल मुक़द्दस में से कि पतरस खुदावंद यसु मसीह का इनकार करता है ये खुदावंद यसु मसीह के पीछे पीछे, लेकिन इन दोनों के दरमियान फासला है। एक जगह जब खुदावंद यसु मसीह के साथ पतरस की गुफ्तगू होती है तो ये अपने आप को एलीट ग्रुप में बयान करता है। कहता है, खुदावंद सब तुझे छोड़ देंगे, मेरे सारे दोस्त भाई, हम खिदमत साथी सब तुझे छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक जगह हम ये भी पढ़ते हैं कि खुदावंद यसु मसीह ने से कहा, ए पतरस, तू थोड़ी देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए भी मेरे लिए जाग न सका, तू सो गया। आओ अजीज बहन भाइयों, इस फासले को
ختم کریں۔ یہ فاصلہ ایک دن آئے گا کہ آپ کے اور خداوند کے درمیان ایک جدائی کی دیوار کھڑی کر دے گا۔ یہ کہنا اور اس بات پر فوکس کیجئے، اس بات پر غور کیجئے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ اگر اس اتوار میں چرچ نہ بھی جاؤں گی تو کوئی بات نہیں، اگلے اتوار چلے جائیں گے۔ آج اگر میں دعا نہ بھی کروں گی تو کوئی بات نہیں، پھر میں دعا کر لوں گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آپ کی عادت بن جائے گی اور یہ عادت آپ کی زندگی کا ایک مین حصہ بن جائے گا۔ آپ کے اور آپ کے خداوند کے درمیان جدائی آ جائے گی۔ اس فاصلے کو یہیں پر ختم کر دیں۔ اگر آپ مہینے میں ایک اتوار چرچ جاتے ہیں، باقی نہیں جاتے، یا آپ ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد دعا کرتے ہیں، آپ خطرے کی حالت میں ہیں۔ ضرور خداوند کو وقت دیں اور اس تھوڑے سے فاصلے کو، تھوڑی سی دوری کو ختم کر دیں، تاکہ آپ خداوند یسوع مسیح کے پیروکار بن جائیں، تاکہ آپ خداوند یسوع مسیح کے حقیقی شاگرد بن جائیں۔ اور جس کلچر میں، جس دنیا میں ہم، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر ایک زبردست ایکسکیوز ہمارے پاس ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں بھائی جی تھوڑا بہت آتے چلتا ہے، پادری صاحب تھوڑا بہت آتے چلتا ہے۔ اگر جب کوئی لیڈر، کوئی رہنما، کوئی پادری آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ چرچ کیوں نہیں آئے، تو آپ اکثر جواب دیتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا۔ پھر آپ سے نیکسٹ ٹائم پوچھتے ہیں کہ آپ کو 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں، آپ چرچ کیوں نہیں آ رہے؟ ہمارے پاس کئی ایک بہانے ہوتے ہیں، یہ وجہ سبب ہم بتاتے ہیں۔ لیکن ان باتوں کو چھوڑیں اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بالکل کنیکٹڈ ہو جائیں، تاکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم یسوع مسیح سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس فاصلے کو ختم کریں اور یسوع مسیح کے حقیقی شاگرد بن جائیں۔ چونکہ خداوند یسوع مسیح ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت اس نے کی ہے، اور ہماری ہی اس بدکاری کے واسطے کہ ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکالے، اس نے اپنی جان صلیب پر دے دی، تاکہ اس کے مار کھانے سے آپ اور میں شفا حاصل کرنے والے ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ہم سے پیار کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ محبت امتحان لیتی ہے، ٹیسٹ کرتی ہے۔ آج بہت سے لوگ ٹیسٹمنی تو دینا چاہتے ہیں، آج بہت سے لوگ گواہی تو دینا چاہتے ہیں۔ ہر شخص کے اندر یہ خواہش تو ضرور ہے کہ میں ٹیسٹمنی دوں، لیکن یاد رکھیے ٹیسٹمنی سے پہلے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جو شخص ٹیسٹ پاس کرتا ہے وہی ٹیسٹمنی دیتا ہے، جو شخص امتحان کو پاس کرتا ہے وہی اگلے درجے میں جاتا ہے۔ آؤ آج ٹیسٹمنی سے پہلے جو آپ کو ٹیسٹ دیے گئے ہیں، جو آپ کو امتحان دیے گئے ہیں، انہیں پاس کیجئے۔ خداوند یسوع مسیح کی ان باتوں پر عمل کیجئے، اپنا وقت خداوند کو دیں۔ آج بہت سے لوگ، بلکہ ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں اپنا اکثر زیادہ وقت موبائل کو یا ٹک ٹاک کو دیتے ہیں، یا اور آج کل جو ہمارے پاس ایپس موجود ہیں۔ آئیں ان چیزوں سے ہٹیں اور خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ فاصلہ آپ کی نسلوں کو تباہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ یہ فاصلہ آپ کے خاندان کو تباہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ یہ فاصلہ آپ کی روحانی زندگی کو ڈیمیج کر دے اور ابلیس آپ پر مسکرائے۔ محبت امتحان لیتی ہے، ٹیسٹمنی سے پہلے اس ٹیسٹ کو پاس کیجئے۔ ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں ایوب کی مثال، کیسے زبردست اس کے سامنے چیلنجز آئے، لیکن اس نے ہر امتحان کو بڑی دلیری کے ساتھ پاس کیا۔ اس کی صحت جاتی رہی، مال دولت ہر چیز اس سے جاتی رہی، لیکن ایوب پھر بھی خداوند کا وفادار رہا۔ خداوند نے آزمایا، ٹیسٹ اس کا ہوا، اس کو دیکھا گیا، اس کو چیک کیا گیا کہ ایوب کیا کرتا ہے۔ لیکن ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کہ ایوب کس طرح خداوند کا فرما بردار ہے۔ ایک وقت اس کی بیوی اسے ایک ایڈوائز دیتی، مشورہ دیتی ہے، کہتی ہے چھوڑ دے اس خدا کو جس نے تجھ سے تیرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ لیکن ایوب کہتا ہے تو کیوں نادان عورتوں کی سی بات کرتی ہے؟ کیا ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ آؤ عزیز بہن بھائیو، آج جو گواہی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، سکرین کے پاس آپ بیٹھے ہیں، اپنی اپنی ٹیلی ویژنز پر ہیں، آپ اس پیغام کو بڑے ایمان کے ساتھ قبول کیجئے۔ یہ سخت باتیں آپ کو نرم بنا دیں گی، یہ سخت کلام آپ کو تبدیل کر دے گا۔
چونکہ اگر ہم خداوند کے قریب رہیں گے تو ہم بدی سے دور رہیں گے، اور اگر ہم بدی کے قریب رہیں گے تو خداوند سے ہم دور رہیں گے۔ آئیں اس بے دینی کے دور میں جہاں ہر طرف حالات خراب ہیں، ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کس کس طرح سے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے تیار ہے، آئیں اس وقت میں، اس مشکل حالات میں خداوند یسوع مسیح کے سائے میں آ جائیں، چونکہ وہی آپ کو سنبھالتا ہے، وہی آپ کو برکت دیتا ہے۔ سو عزیز دوستو، بہن بھائیو، اس فاصلے کو ختم کیجئے جو آپ کے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کے درمیان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فاصلہ آپ کو بہت دور لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فاصلہ آپ کی روحانی زندگی کو ڈیمیج کر دیں۔ چونکہ زبور کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، زبوروں میں ہم پڑھتے ہیں، زبور 14 میں غالباً لکھا ہوا ہے کہ احمق نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں ہے۔ جب ہمارے اور خداوند کے درمیان فاصلہ آ جاتا ہے، ہم ایک وقت آتا ہے خداوند کی الوہیت کا، خداوند کی موجودگی کا ہم انکار کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، یسوع ہے ہی نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا، مشکل، پریشانی، مصیبت میں اگر کوئی آپ کو سنبھالتا ہے تو وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جس نے آپ کے لیے صلیب پر جان دی، جس نے آپ کے لیے مار کھائی۔ آج وہ اپنی باہیں پھیلائے کھڑا ہے اور انتظار کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے ایماندار، میرے بیٹی بیٹیوں، میرے پاس آؤ، چونکہ ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ آئیں اس لیے اس فاصلے کو ختم کیجئے، اپنا دعائیہ وقت ٹھیک کیجئے، خداوند کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بحال رکھیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے، آپ سے حساب لے، تو آپ شرمندگی کا باعث نہ ہوں۔ جب آپ سے پوچھے، جب آپ سے وہ حساب لے کہ کہاں ہیں وہ توڑے، وہاں کہاں ہے وہ خدمت، تو آپ اسے کہنے والے ہوں کہ خداوند جو کچھ تو نے مجھے دیا تھا یہ سب کچھ اس کا حصہ ہے۔ آئیں خداوند کو اپنا قیمتی وقت دیں۔ ایسا نہ ہو کہ خداوند آپ کو یہ کہنے والا ہو کہ اس نکمے نوکر کو وہاں ڈال دے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اس مشکل حالات میں خداوند کے قریب آ جائیں، اور اس آزمائش کی حالت میں اکثر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ دو طرح کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 1، ایک وہ ہیں جو خداوند کا انکار کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ ہیں جو نیم گرم ہو جاتے ہیں، 50-50 ہو جاتے ہیں۔ سو خداوند کے لوگوں، آؤ اس بے دینی کے دور میں اس فاصلے کو ختم کرو، تاکہ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ سو ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر سے ملتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ آپ تمام بہن بھائیوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے، ہمارا مضمون تھا فاصلہ، ڈسٹینس، خدا سے دوری، اور ہم بات کر رہے تھے کہ آزمائش کی حالت میں دو طرح کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، وہ جو خدا کا انکار کر دیتے ہیں، اور نمبر 2، وہ جو نیم گرم ہو جاتے ہیں، ہاف ڈیڈ، 50-50 ہو جاتے ہیں۔ وہ جو آدھے چرچ میں ہوتے ہیں، آدھے باہر ہوتے ہیں۔ ان کی ملاقات خادموں سے بھی ہوتی ہے اور باہر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو خدا کو بھی وقت دے دیتے ہیں، اور ایسے لوگ جو اپنا وقت ابلیس کو بھی دے دیتے ہیں، 50-50 ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نیم گرم شخص کو، نیم گرم کلیسیا کو، نیم گرم ایماندار کو خداوند قبول نہیں کرتے۔ اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب کے اندر لودیکیا کی کلیسیا کو کہا گیا، نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، بلکہ تو نیم گرم ہے، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکوں۔ اور ایسا نہ ہو کہ آج ہم جو نیم گرم حالت میں ہیں، 50-50 میں ہیں ہم، جے پادری صاحب آئے نے تے کلام بھی سن لیا، جے کوئی ہور بندہ آواز مارن ڈیا تے او دے نال دوجا کام بھی کر لیا، یعنی سارے کام جو ہم کرتے ہیں نیم گرم نہ بنے۔ ایسا نہ ہو کہ خداوند اپنے منہ سے ہمیں نکال دے، ایسا نہ ہو کہ ہماری عدالت ہو،
ایسا نہ ہو کہ ہمیں سزا ملے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس جلتی ہوئی جھیل، اس آگ میں ڈالے جائیں۔ میرے عزیز بہن بھائیو، آؤ خداوند کے کلام کو قبول کرو، اس کی باتوں کو قبول کرو۔ بائبل مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں نئے عہد نامہ میں رسولوں کے اعمال 20 باب کی 7ویں آیت میں ہمیں ایک ذکر ملتا ہے کہ پالوس ہفتہ کے پہلے روز جب وہ روٹی توڑ رہے تھے، بالا خانہ پر تھے، تو پالوس آدھی رات تک کلام کرتا رہا، اور جب وہ آدھی رات تک کلام کرتا رہا، ایک شخص یوتخس نام ایک جوان کھڑکی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کھڑکی پر بیٹھا ہے اور یہاں دوسری طرف پالوس خدمت کلام سنا رہا ہے، خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں اور بائبل مقدس کی عظیم سچائیوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو کھڑکی میں بیٹھا ہے، ایک دم نیند کا غلبہ اس پر آتا ہے، یہ نیچے گر جاتا ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، پالوس نے پتہ نہیں کیوں نہیں اس شخص کو ڈانٹا، حالانکہ اتنی زبردست اور سخت تعلیم دینے والا رسول۔ اب غور کیجئے، ساری جماعت بیٹھی ہوئی ہے، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، پالوس کلام سنا رہا ہے، چرچ لگا ہوا ہے، اور یہ شخص کھڑکی میں بیٹھا ہوا ہے، سارے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کھڑکی میں بیٹھا ہوا ہے، آدھا یہ چرچ میں ہے اور آدھا باہر ہے، یہ نیم گرم حالت میں ہے۔ دیکھیں کیسے اس کے اور خداوند کے درمیان فاصلہ ہے، دیکھنے میں یہ چرچ میں ہے، دیکھنے میں یہ خداوند کے لوگوں کے ساتھ ہے، اس نے بپتسمہ بھی لیا ہے، یہ شہربانی کی عبادت ہو رہی ہے، روٹی توڑ رہے ہیں، وہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے، ساری رسومات ادا کر رہا ہے، لیکن ہے یہ 50-50، چرچ میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن خداوند کے ساتھ کوئی اس کی قربت نہیں ہے، بلکہ اس کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور جب پالوس آدھی رات تک کلام سناتا رہا تو اس پر نیند کا غلبہ آیا، یہ نیچے گر پڑا، چونکہ آدھا چرچ میں ہے، آدھا باہر ہے۔ آج بھی کئی ایک لوگ چرچ میں ہوتے ہیں، لیکن تو بھی وہ چرچ میں نہیں ہوتے، وہ چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی سوچیں، ان کے خیال کہیں اور ہوتے ہیں۔ کلام سنتے ہیں وہ، لیکن اس پر غور نہیں کرتے۔ بعض اوقات آپ چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری سوچ کہیں اور ہوتی ہے، پادری صاحب کلام سناتے ہیں، ہمارا دھیان اور ہماری نظریں جو ہیں وہ اس کلاک پر لگی ہوتی ہیں، گھڑی پر لگی ہوتی ہیں، کتنا ٹائم ہو چکا ہے۔ اور جو شخص اس حالت میں ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، چونکہ وہ 50-50 ہے، نیم گرم حالت میں ہے، آدھا چرچ میں ہے، آدھا باہر ہے۔ اور آج بھی بہت سے لوگ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول بھی کیا، بپتسمے بھی لیے، عشاء ربانی کی روٹی بھی توڑتے ہیں، وہ پاک عشاء میں شامل بھی ہوتے ہیں، لیکن تو بھی دھوکہ، فریبی اور زناکاری اور ساری وہ باتیں جو بائبل مقدس کے خلاف ہیں، وہ ساری حرکتیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ نیم گرم ہے۔ اور وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے خادم کو، پادری صاحب کو، چرچ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہاں، آپ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو دھوکہ دے دیں، لیکن خداوند آپ کے دلوں کو، آپ کے خیالوں کو جانتا ہے، خداوند جانتا ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ سو آؤ عزیز بہن بھائیو، اس پیراگراف کو، اس متن کو سمجھیں کہ خداوند کا کلام ہمیں آج کیا سکھانا چاہتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو دو کشتیوں میں سوار ہیں، آج بہت سے لوگ ہیں جو چرچ میں ہیں بھی لیکن چرچ میں نہیں ہیں، وہ باہر ہیں، وہ دنیا کا بھی نظارہ دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ہی جب کوئی پادری صاحب یا اس کی کلیسیا کو خاص رکن اس سے پوچھتا ہے، وہ فوراً اندر دھیان کر لیتا ہے کہ بھائی جی میں گرجے چاہیے، لیکن اصل میں وہ چرچ میں نہیں ہے، وہ چرچ سے باہر ہے۔ اور آج جو شخص خداوند سے دور ہے، چرچ میں ہے لیکن چرچ میں نہیں ہے، آج اس کے لیے گولڈن چانس ہے۔ میں اس ٹیلی ویژن پر، گواہی ٹیلی ویژن پر آپ کو خداوند کے کلام کی عظیم سچائیاں بیان کر رہا ہوں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، آؤ اس دوری کو، اس فاصلے کو ختم کیجئے۔ پطرس یہ شاید سوچ رہا ہوگا کہ اگر میں یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہا، اسے تو مارا جائے گا، اسے تو کوڑے لگائے جائیں گے، اسے تو صلیب اٹھانی پڑے گی، بھائی جی فاصلہ ہی ٹھیک ہے، اسے تماچے لگائے جائیں گے، کہتا ہے بھائی جی فاصلہ ہی ٹھیک ہے، اس کے منہ پر تھوکا جائے گا، کہتا ہے بھائی جی فاصلہ ہی ٹھیک ہے، اسے صلیب پر چڑھایا جائے گا، یہ کہتا ہے فاصلہ ہی ٹھیک ہے۔ آج بھی جب مشکل، پریشانی اور دکھ آتی ہے،
ہم اکثر سیانوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ سیانا کون ہے؟ سیانا میں اکثر کہتا ہوں سیانا وہ ہے جڑا ایک سال تو نہاتا نہ ہوئے، جہدیاں جوئاں لمکدیاں ہون تے ٹونے شونے کر کے تے بو آندی ہوئے وہ کولو، اسی انہوں سیانا کہنے ہیں۔ دسو وہ کدا سیانا جڑا ایک سال تو نہاتا ہی نہیں؟ وہ سیانا نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو بچا سکتا ہے، نجات دے سکتا ہے، آپ کو رہائی دے سکتا ہے، وہ صرف ایک ہی ہے، یہودا کا شیر ببر خداوند یسوع مسیح۔ اس کے سوا کوئی آپ کو نجات نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو مخلصی رہائی نہیں دے سکتا، صرف خداوند یسوع مسیح ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں باپ کے پاس لے کر جاتا ہے۔ سو دوستو، یہ شخص چرچ میں ہے لیکن ایک نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، ہواؤں میں ہے۔ یہ ایماندار چرچ میں ہے، باہر بھی ہے، اندر بھی ہے، ہوائیں آ رہی ہیں، ہواؤں میں چلا گیا اور اوپر سے نیچے گرا۔ لیکن خوبصورت بات یہاں مجھے چرچ کی لیڈرز کی یہ لگتی ہے کہ چرچ اور پالوس خادم پاسٹر اس شخص کے پاس نیچے گئے، اسے اٹھایا، اسے کھڑا کیا، اس کا حال پوچھا، اسے پھر سے ٹھیک کیا اور واپس چرچ کے اندر لے کر آئے۔ آج وہ ایماندار جو خداوند سے دور چلے گئے ہیں، وہ ایماندار جو بہت دور چلے گئے ہیں، وہ جو گرا دیے گئے ہیں، آج پاسبانوں کا کام ہے، آج کلیسیا کا کام ہے کہ آؤ ان ایمانداروں کو، ان بہنوں اور بھائیوں کو جو گرے ہوئے ہیں، انہیں اٹھاؤ۔ یہ چرچ کی ذمہ داری ہے، یہ چرچ کی ڈیوٹی ہے، یہ ایک لیڈر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے کلام پر عمل کرے اور ان تمام لوگوں کو جو نیچے پستی میں ہیں، گرائے گئے ہیں، آج چرچ کا کام ہے کہ انہیں اٹھائیں، انہیں پھر سے وہ خداوند کے پاس لے کر آنے والے بنے، چونکہ یہی ہماری ذمہ داری ہے، یہی ہماری ڈیوٹی ہے۔ اور ایک لیڈر کے اندر اپنی کلیسیا کا بوجھ ہونا چاہیے، ایک پاسبان کے اندر اپنی کلیسیا کا بوجھ ہونا چاہیے، ایک پاسبان کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ بوجھ کے ساتھ دعا کرے۔ نہمیہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ہی پریڈ ود برڈن، وہ بوجھ کے ساتھ دعا کرتا۔ آؤ آج ہمیں بھی نہمیہ کی طرح بوجھ رکھنا ہے، برڈن کے ساتھ ہم نے خداوند کے کلام کو سنانا ہے، بوجھ کے ساتھ اس کی خدمت کرنی ہے۔ اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ پالوس اور چرچ اس اکیلے شخص کے پاس نیچے گئے، اسے اٹھایا اور واپس چرچ میں لے کر آ گئے۔ آج وہ ایماندار جو خداوند سے دور چلے گئے ہیں، آج آپ کی، میری، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام تر بہنوں کو، بھائیوں کو خداوند کے پاس لے کر آئیں، ہم انہیں بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح آپ سے پیار کرتا ہے، ہم انہیں سکھائیں، انہیں بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے اور میرے لیے اپنی جان دی ہے۔ اور آخری بات، وہ جو خداوند سے دور ہوتے ہیں، وہ جو خداوند کے قریب نہیں ہوتے، اس کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی، کیا بتاتی ہے؟ زبور نمبر 73 زبور میں لکھا ہوا ہے اور آیت نمبر 27 میں لکھا ہے، کیونکہ دیکھ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں کہ دوری، فاصلہ ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے زبوروں کی کتاب میں، زبور 73:27 میں لکھا ہے، کیونکہ دیکھ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے، تو نے ان سب کو جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی ہلاک کر دیا۔ اور آخری شادمانی کی بات ہم سب کے لیے یہ ہے، لکھا ہے 28ویں آیت میں، لیکن میرے لیے یہی بلا ہے کہ خداوند کی نزدیکی کو حاصل کروں۔ میں نے خداوند کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں۔ تیرے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے یہی بلا ہے کہ ہم خداوند کی نزدیکی کو حاصل کریں اور اس دوری کو، ڈسٹنس کو چھوڑ دیں۔ سو خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں گے آپ سبوں کے لیے، وہ جتنے بہن بھائی بیمار ہیں، مشکل پریشانی میں ہیں، وہ بیٹیاں، وہ بھائی جو بے اولاد ہیں، میں چاہوں گا کہ میں آپ سب کے لیے دعا کروں تاکہ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم دعا کریں گے۔
आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरे खूबसूरत कदमों में आते और खुदावन तेरी तारीफ़ करते हैं। आसमानी बाप, मैं तेरा खादम, तेरा ममसू होते हुए तमाम खुदावन गवाही टेलीविज़न देखने वाले बहनों और भाइयों के लिए बरकत चाहता हूँ। मैं मिन्नत करता हूँ, इन्हें सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी अता कर। सारी बीमारियाँ, कमज़ोरियाँ यीशु के नाम से इनके बदनों से दूर चली जाएं। राइट नाउ यीशु के नाम से सारी कमज़ोरी यीशु के नाम से ज़ोर में तब्दील हो जाए। और खुदावन वो बेटे बेटियां जो खुदावन औलाद की बरकत से महरूम हैं, यीशु के नाम से मैं इनके लिए बरकत चाहता हूँ। औलाद की बरकत यीशु के नाम से मांग लेता हूँ। इनके ख़ानदानों को ब्लेस कर। जो कुछ खुदावन ये तुझसे मांगते हैं उन्हें खुदावन तू दे। आसमानी बाप, अपने आसमान को खोल और कसरत के साथ इन्हें बरकत, सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी अता कर, ताकि खुदावन ये इस बात की गवाही दें कि हमारा यीशु ज़िंदा है जो बड़े बड़े काम करता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस कलाम के लिए। मैं तेरा शुक्र करता हूँ गवाही टेलीविज़न के लिए। आसमानी बाप, हम सबको बरकत दे। हमने खुदावन जो कुछ मांगा है बड़े ईमान से पा लिया। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।